बेजारी है, इसका तिलिस्म हमको तोड़ना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशंस में आला तरीन तालीम और रिसर्च हमको हासिल करनी है। कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, लेकिन उसको फैलाने की, पहुंचाने की जिम्मेदारी हम पर आयत की गई है। इसलिए हमारे बच्चों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में रिसर्च के लिए हमको भेजना है, क्योंकि आज दीन की तबलीग जो है बिजली की रफ्तार से इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से हो सकती है। तो हमको करना क्या है कि दीन की इन बातों को उन तक हमको पहुंचाना है। पहले अपने ग़रीबान में झांक कर देख लीजिए कि क्या आपने दीन के ताल्लुक से ये बात जो है, मैसेज जो है, वो उन तक पहुंचाया है। और पहुंचाया अगर नहीं है तो पहले हिकमत के साथ में, हिकमत बड़ी अहम चीज़ है। ऐसा नहीं कि भाई फौरन निकाले छोड़े, अरे तुम्हारा सब गलत है, हमारा सब सही है, नहीं। हिकमत के साथ में अपनी बात को उन तक पहुंचाइए। और अगर आप उन तक बात वो पहुंचाते हैं और उसके बावजूद भी अगर उनमें कुछ भी तब्दीली नहीं होती है, जो बहुत कम चांसेस हैं उसकी तब्दीली कुछ भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ भी तब्दीली नहीं हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नादानों से एराज करो, एराज है ना, उनको अवॉइड करो, नादानों से एराज करो, उनको अवॉइड करो, समझे कि नहीं। अब वो अवॉइड करने का उसका जो अपोजिट वर्ड है वो कन्फ्रंटेशन, टकराव। तो टकराव नहीं करने का, हमको एराज करने का। अगर हम उनसे खूब समझाने के बावजूद भी ये कर दिए तो हम थोड़ा सा पीछे हटे और अपने तरीक़ेकार पे गौर किए कि क्या हमारा तरीक़ेकार जो समझाने का है वो सही है या गलत है। तो यकीनन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हमारा दीन का जो मजाक उड़ाया जाता है वो नहीं होगा। किस्सा मुख्तसर ये कि हमारे बच्चों को कॉलेज में दाई बनकर दाखिल होना है, ये सारी बात का खुलासा है। ये बनकर अगर वो दाखिल होते हैं 100%, क्योंकि अल्लाह का वादा है 100% वो कामयाब हो जाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। ये थे मुबारक कापड़ी साहब जो कैंपस में दीन से वाबस्तगी के मौजू पर इंतहाई जामे तकरीर कर रहे थे। हमारे ख़वातीन व हज़रात की तरफ से सवालों का अंबार लग गया है और मैं समझता हूँ कि पूरा सेशन अगर सवाल व जवाब ही का होता तो भी नाकाफ़ी होता, लेकिन बहरहाल जितना भी हम बचे हुए वक्त में फ़ायदा उठा सकते हैं मुबारक भाई से उठाने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल मुज़म्मिल दामूदी का है जो कि कर्नाटक के एक तालिब इल्म है। पूछते हैं कि आपने कहा कॉलेज में हम दाई बनकर जाएं, आखिर कैसे? पूछा कि दाई बन के आखिर हम जो हैं वो कॉलेज में कैसे दाखिल हो जाए। 2 नुकाती प्रोग्राम है, 2 पॉइंट प्रोग्राम है इसके। नंबर एक ये कि एक लिस्ट बनाइए कि दीन के ताल्लुक से गैर मुस्लिमों को क्या क्या गलत फहमियाँ हैं। आम गलतियाँ, गोश्त क्यों खाते हैं, एक से ज़ायद निकाह क्यों करते हैं, वगैरह वगैरह, शराब क्यों हराम है, ये सारी बातें जो हैं एक लिस्ट बनाइए और उन लिस्ट के ताल्लुक से मुनासिब जवाबात जो हैं वो पहले समझ लीजिए, अमली ज़िंदगी में उनको उतारिए और उनको बता दीजिए। पहला काम ये। और नंबर 2 ये है कि दीन के इन गलत फहमियों को दूर करने के बाद में आपको करना ये है कि उनके मज़हब में और हमारे मज़हब में, हमारे दीन में जो मुश्तरक बातें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, उनकी ज़रा आप स्टडी कीजिए। आप बोलेंगे अरे बाप रे, हम कॉलेज में हैं, इंजीनियरिंग मेडिसिन पढ़ने को जा रहे हैं कि ये सब स्टडी करने को जा रहे हैं। सुन लीजिए, आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मैकेनिकल ड्राइंग और फार्माकोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं उस एक सब्जेक्ट का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा आपको लगेगा। जैसे अगर एक सब्जेक्ट, एक एनाटॉमी सब्जेक्ट को आपको एक पूरे साल में फ़र्ज़ कीजिए कि 400 घंटे देने पड़े हैं उसकी तैयारी के लिए, तो उसके 1/4 यानी 100 घंटे देने पड़ेंगे जो किसी वेकेशन में, किसी लंबी वेकेशन में, अप्रैल मई जून की जो वेकेशन होती है, उस वेकेशन में
یہ سارا نالج آپ حاصل کر سکیں گے. یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ ڈائریکٹ اگر بولتے ہیں، کوئی بولتا ہے ارے کیا تم لوگ وہ مندر وہاں بننا چاہیے، یہ نہیں چاہیے، آپ قرآن کے حوالے کے بعد میں پہلے پیچھے رکھیے، آپ کو بتا دیجیے ارے بھائی یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مورتی پوجا جو ہے وہ آپ کی جو مقدس کتابیں ہیں، وید ہے، اس میں جائز نہیں ہے. اس کی آپ بے حرمتی مت کی، بے عزتی مت کیجیے. آپ کی مقدس کتابیں ہیں، ان میں لکھا ہے کہ آپ یہ مت کیجیے. اب اللہ کے لیے ان چیزوں کو بازو میں رکھیے، آپ یہ مت کیجیے. وہ وید کا حوالہ ان کو اگر دیتے ہیں تو بولتے یار یہ تو بہت بری بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے مقدس کتابوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹے گا. تو دو طریقے ہیں اس کے ذریعے سے کہ غلط فہمیوں کی لسٹ بنائیے، اس کی وضاحت کر دیجئے نمبر 1، اور نمبر 2 کہ ہمارے دین اور ان کے مذہب میں جو مشترک چیزیں ہیں پہلے اس پہ گفتگو کر دیجئے. سارے فتنے انشاءاللہ وہیں پر ختم ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے آپ ایک اسٹوڈنٹ خالی نہیں، ریسرچ اسکالر نہیں، انجینئر ڈاکٹر نہیں، بلکہ دائی بن کر انشاءاللہ آپ کالج میں رہیں گے. اگلا سوال ہے یاسمین قریشی کا، جو ایم اے کی طالبہ ہیں، پوچھتی ہیں کیا کالج میں حجاب ممکن ہے؟ کیوں اور کیسے؟ اس پر براہ کرم روشنی ڈالیں. حجاب ممکن ہے یا نہیں ہے، اکثر اس میں بحث رہتی ہے. سن لیجیے، حجاب جو ہے وہ ہمارے پر کمپلسری ہے. سورہ نور سورہ نمبر 24 میں اس کی ہدایت واضح طور پر جو ہے وہ کی گئی ہیں، وہ ہمارے کمپلسری ہیں. اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں اگر یہ ذہن سازی ہو، اگر یہ کہا جائے کہ بھئی یہ کالج میں اگر یہ رنگ برنگی اچھے کپڑے ہماری بیٹی نہیں پہنے گی تو کب پہنے گی؟ وہ تو ابھی پہننے کا اس کا زمانہ ہے، اور سب لوگ مذاق اڑائیں گے. مذاق بالکل اڑائیں گے. اس میں پیغمبروں کا مذاق تک اڑایا گیا ہے. اس ضمن میں کئی آیتیں ہیں جو بتایا گیا کہ پیغمبروں کا جو ہے وہ مذاق تک کس طرح سے اڑایا گیا ہے. تو یہ جب باتیں ہیں تو مذاق اڑایا جائے گا. کوئی خالہ ماں کہے گا، کوئی بوبو کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کئی قسم کے جو ہیں وہ نام رکھے جائیں گے. یہ ہوگا. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ذہن سازی یہ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے کہ اگر آپ حجاب میں ہیں تو آپ محفوظ ہیں اور ہم بھی سکون سے ہیں، تو آپ جو ہے وہ گھر میں سکون سے رہ سکتے ہیں حجاب سے. تو یہ رنگ برنگی کپڑے کب پہنیں گے، یہ کریں گے، اگر یہ کرنے کی یہ ہو تو اسے معاملہ بگڑ جائے گا. دوسرا معاملہ اس سے بگڑ جائے گا کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی زبردستی کرتے ہیں. اس کو سمجھا بیٹی کو کہ حجاب کی اہمیت کیا ہے، یہ سمجھا بغیر اگر زبردستی اگر آپ کرتے ہیں بیٹی پر اور یہ کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی ہم کو خاطر خواہ نہیں آ جائیں گے. کیوں اس کے نتائج خاطر خواہ نہیں آ جائیں گے؟ کیونکہ آپ کی زبردستی سے وہ کالج میں پہن کے تو جائے گی، لیکن ایل سی آر میں لیڈیز کامن روم میں کالج میں جا کر وہ اٹھا کر پھینک دے گی، کیونکہ ہم نے اس کو سمجھایا نہیں ہے کہ اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. دنیا میں آدھے سے زیادہ فتنے، پورے اعداد شمار دیکھ لیجئے، وہ جو فتنے ہیں وہ بے پردگی کی وجہ سے، آدھے سے زیادہ فتنے جو ہیں وہ بے پردگی کی وجہ سے. یہ بات آپ کو سمجھانی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حجاب پہنیں گے تو ان اعلیٰ تعلیمی اداروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تعصب ہوگا، ڈسکرمنیشن ہوگا، تو پھر اس کو کیسے فیس کریں گے؟ حجاب کی وجہ سے تعصب ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. اور اس ملک میں بھی تعصب ہوتا ہے اقلیتوں کے ساتھ میں. اس کا علاج کیا ہے؟ تعصب کا اندھیرا جتنا گہرا ہے، اپنے قابلیت کا اجالا اس سے سوا کر دو. تعصب اگر ایکس ہے تو اپنے قابلیت کو 2x بناؤ. تعصب کہاں پر ہوتا ہے؟ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں. تعصب ڈسکرمنیشن جو ہوتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ سن لیجیے. میڈیسن میں، انجینئرنگ میں، ان سارے جو کورسز ہیں، ایون سول سروسز کے ایگزامس ہیں، ان میں ایک اورل ایگزام ہوتی ہے، زبانی ایگزام ہوتی ہے، پریکٹیکل ایگزام ہوتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ میں تعصب ہوتا ہے لیکن وہ آڑے نہیں آتا. میں اپنی ذاتی مثال اس تعلق سے دینا چاہوں گا. یہ اس لیے نہیں کہ میری اپنی ذاتی مثال اس سے کچھ واہ واہ کرانی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. ابھی بھی آپ نے سنا، کل بھی سنا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میری بیٹی نے، ڈاکٹر مزنہ نے جو ہے وہ ایم ڈی کے امتحان میں پورے مہاراشٹر میں ٹاپ کیا، اور ایسا کرنے والی وہ پہلی مسلم اسٹوڈنٹ ہیں. آج یہاں پر جو 12ویں کے بعد جو سی ای ٹی ہوتی ہے، بدبختی سے ہمارے بچوں کو، بچیوں کو اس سی ای ٹی کے ایگزام میں پسینے آتے ہیں. بہت مشکل داخلہ ملتا ہے ایم بی بی ایس میں، اس کے بعد میں ایم ڈی کا انٹرنس ایگزام میں پسینے آتے ہیں.
اور اس ٹاپ موسٹ ایگزام میں پورے مہاراشٹر میں ٹاپ کرنا، اس میں سن لیجئے 400 مارکس کی تھیری ہوتی ہے ریٹن ایگزام، اس میں کوئی روک نہیں سکتا، آپ لکھ رہے ہیں، لیکن 400 مارکس کا اس ایگزام میں جو ہے وہ اورل ایگزام ہے، زبانی امتحان یا پریکٹیکلز ہوتے ہیں۔ ان اورل ایگزامز کی بڑی خامی یہ ہے کہ اس کا کوئی شاہد، کوئی گواہ نہیں رہتا ہے۔ ایک بچے نے کوئی جواب دے دیا، سب جواب دے دیے، لیکن اگر وہ ایگزامنر لکھا 0، کوئی جواب نہیں دیے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، 0 فنش۔ یہ جب حجاب میری بیٹی جب پہنتی تھی، اس کی سہیلیاں جو غیر مسلم تھیں وہ کہتی تھی کہ مزنا تم کم سے کم وہ جو اورل ایگزام ہے اس میں وہ حجاب نہ پہنو ورنہ دکھنے میں آ جاؤ گی اور مارکس۔ اس نے کہا بھلے ہی میں فیل ہو جاؤں لیکن میں حجاب ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ اور چاروں ایگزامنر، چاروں جو پیپر تھے، اس چاروں جو ایگزامنرز تھے وہ غیر مسلم تھے۔ عام طور پر جیسا ہوتا ہے حجاب دیکھتے ہی پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، ویسے قسم کے تھے، لیکن الحمدللہ اس نے ایسے بہترین طریقے سے سارے جوابات دے دیے کہ الحمدللہ وہ جوابات اس 11 کروڑ کی آبادی کی اس پوری ریاست میں بہترین ثابت ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ حجاب کی رکاوٹ جو ہے یہ ہمارا مفروضہ ہے، ہمارا اسمپشن ہے، لیکن ہم میں اگر قابلیت ہوگی تو یقیناً وہ رکاوٹ نہیں بنے گی۔ لیکن حجاب کی وجہ سے ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ ہم اپنے بچوں کو زبردستی کر کے، زور زبردستی نہیں، ان کی کاؤنسلنگ شروع سے ہی، جب وہ 5ویں 6ٹھی کے بچے ہیں تبھی سے، اس سے بھی پہلے جب وہ 2-3 سال کی بچی ہوتی ہے اور وہ امریکہ اور انگلینڈ کی ایجاد کردہ باربی ڈال سے کھیلتی ہے، تو باربی ڈال کے ابھی بڑا فتنہ ہے، ہاتھ کٹے پھٹے فراک میں، وہ یہ نہیں ہے، اٹھا کے پھینک دیجئے۔ ڈال بھی ایسے بنائیے، ڈال بھی حجاب میں۔ ہمارے دکاندار لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں پر، وہ ایسے بنانا شروع کر دیجئے، اس کا نام رکھ دیجئے زارا، طوبہ، نام رکھ دیجئے اس کے، سمجھے کہ نہیں؟ وہ حجاب میں ڈال، اس سے کھیلنے لگے گی، اس ڈال سے، تو اس کا عکس اس کے ذہن میں آتے رہے گا۔ تو بات ہوتی ہے کہ حجاب بالکل پریکٹیکل ہے، پریکٹیکیبل ہے، وہ ہو سکتا ہے اور قطعی ممکن ہے۔ یہ سوال ساجدہ خان کا ہے، جو ایک سینئر کالج طالبہ ہیں۔ پوچھتی ہیں کیا آپ نہیں مانتے کہ مخلوط تعلیم میں لڑکیوں کو بہکنے اور دین سے بھٹکنے کے امکانات آج بڑھ گئے ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ سوال ہے کہ مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن، اس میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کے بہکنے اور بھٹکنے کے زیادہ امکانات ہیں، تو ہم اس کو بھیجیں اپنے کالج میں، لڑکیوں کو بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ اس کے 2 علاج ہیں۔ پہلا علاج یہ ہے کہ ہم مسلمان اب تو کم سے کم جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، اور اپنے خود کے اسلامی معیار کے خود کے لڑکیوں کے کالجز، سینئر کالجز، ڈینٹل کالجز، میڈیسن کالجز، مینجمنٹ کالجز، ڈی ایڈ بی ایڈ کالجز، اپنے خود کے اسلامی کالجز جو ہیں وہ کھولیں جس میں خالص لڑکیوں کو انٹری ملے۔ یہ پہلی ضرورت ہے اور پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے۔ اب یہ جب تک نہیں ہوتا ہے تب تک اگر ہم اپنے بچیوں کو کالج میں بھیجتے ہیں تو اس کے لیے ماؤں کی طرف سے خاص طور پر اپنی بیٹیوں کی ذہن سازی ہونی چاہیے، اور گھر میں یہ جو باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ مائیں اپنی بچیوں کو بتائیں۔ کیا ہوتا ہے؟ لڑکیاں بھی سن لیں کہ کالج میں کیا ہوتا ہے۔ کالج میں ایسے لڑکے یقیناً ہوتے ہیں، کالج میں، اس کے باہر، بس سٹاپ پر، ریلوے اسٹیشن پر ایسے منڈلاتے ایسے رہتے ہیں۔ کالج کیمپس میں بھی ایسے لڑکے ہوتے ہیں جن کا ایک ہی مقصد ان کی زندگی کا ایک ہی ہے کہ لڑکیوں کو بہکانا، بھٹکانا۔ یہ اس مقصد کے تحت ہی وہ کالج میں، عموماً بڑے گھر کے بچے ہوتے ہیں، یہ سبھی ہوتے ہیں۔ اب یہ لڑکے جو لڑکیوں کو بہکاتے ہیں اس کے 3 بڑے ہتھیار ہیں، اس کے ذریعے سے بہکاتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی امیری سے بار بار جو ہیں وہ لے کے آ جائیں گے، ارے میں تو ہر ہفتے جو ہے وہ موبائل چینج کرتا ہوں، معلوم ہے یہ موبائل جو ہے یہ جاپان کا، ڈائریکٹ جاپان سے آتا ہے، حالانکہ چور بازار کا ہوگا۔ یہ گاگلس سنگاپور کے 10,000 روپے گاگلس ہے، فٹ پاتھ پہ لیے 20 روپے کے ہوں گے، لیکن ہماری بچیاں جو ہیں کبھی کبھی اس میں آتا ہے باپ رے، ہاں اتنا ہر ہفتے نیا موبائل۔ یہ امیری سے متاثر ہوتی ہیں بدقسمتی سے ہماری چند بچیاں۔ دوسرا ہتھیار ان لڑکوں کے پاس میں ہوتا ہے متاثر کرنے کا لڑکیوں کو، اور وہ ہے ذہانت۔
وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. تو لڑکیاں جو ہیں کالج میں ان سے بڑی متاثر ہوتی رہتی ہیں. ارے باپ رے کیا ذہین ہے, کتنا ذہین ہے, کالج برابر ریگولر آتا بھی نہیں ہے, برابر بیٹھتا بھی نہیں ہے, ایک بار سنتا ہے سب اس کو یاد ہوتا ہے, لائبریری میں دیکھا بھی نہیں اس کو, فٹافٹ ٹاپر ہمیشہ, بالکل ٹاپ, بالکل. یہ اس ذہانت سے وہ بچیاں جو ہیں وہ متاثر ہوتی رہتی ہیں. بچیوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ذہانت, اس کی ذہانت سے متاثر کو کیا ملنے والا ہے آپ کو. کوشش یہ کیجئے کہ اس کی جیسی ذہانت آپ اپنی محنت سے پیدا کر لیجئے. میں کہہ رہا ہوں سن لیجئے, ذہانت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ذہانت کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ٹکے گی, لیکن محنت وہ 24 کیرٹ سونا ہے, وہ ٹکے گا, ہمیشہ ٹکے گا. محنت ہمیشہ ٹکے گی. محنت کیجئے, اس کے جیسے ذہین بھلے اس کے جیسے نہ بنے, لیکن آپ اپنی محنت کیجئے, اس کے لیے اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو سوچنا یہ ہے کہ اس کے پاس ذہانت ہے. ہم امارت, ہمیں جو ہے شہرت اور دولت اور ذہانت, ہم مسلمان یہ نہیں مانگتے ہیں. ہم اللہ سے بار بار جو مانگتے ہیں دعا, وہ یہ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے. ہدایت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ذہانت ہوگی اور ہدایت اگر نہیں ہوگی, 0 = 0. اس سے متاثر آپ کو نہیں ہونا ہے. تیسری چیز جس کے ذریعے سے لڑکے جو ہیں کالجوں میں لڑکیوں کو بہکاتے رہتے ہیں, اس کا نام ہے ہمدردی, سمپتی. کیا کریں گے, جیسے کوئی ایک لڑکی ایک 10-12 دن کے بعد میں کالج میں آ گئی. ارے تم کالج نہیں آئے؟ ہاں بولتے میں بیمار تھی, مجھے وہ ٹائیفائڈ ہو گیا تھا 15 دن سے وغیرہ وغیرہ, اس لیے میں نہیں آ. ارے باپ رے 15 دن تم نہیں آئے, تو 15 دن کی کتنی جرنلز تم کو پوری کرنے کے ہیں, یہ 40 پیج لکھنے کے ہیں اور 20 ڈائیگرامز. باپ رے باپ, تو کیا کریں گے؟ تو کوئی بات نہیں, تمہاری جرنل دو, میں یہ جرنل تمہاری پوری کر کے لے کے آ جاؤں گا. شام کو 5 بجے وہ لڑکا جو ہے شاطر لڑکا, اس لڑکی کی جرنل لے کے جاتا ہے شام کو 5 بجے, اور صبح 8 بجے وہ جرنل میں 40 پیج اور 20 لیبل ڈائیگرام بنا کے صبح 8 بجے لے کے آتا ہے. لڑکی ہکا بکا, ارے باپ رے شام کو 5 بجے اور یہ صبح 8 بجے لے کے آیا. بولتا میں پوری رات سویا نہیں, صبح کی 6 بجے تک یہ ڈائیگرام ڈرا کرتے بیٹھا تھا. اب لڑکی ختم, فلیٹ. یہی جو ہے یہی میرا ساتھی ہے, بلکہ یہی میرا جیون ساتھی ہے. لڑکیاں ختم. ہمدردی وہ ہتھیار تھا. پھر وہ تفتیش کرتی نہیں لڑکا ایکچولی کہاں کا ہے, کون ہے, کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا کیریکٹر, کچھ نہیں. صبح 6 بجے تک جاگا ہے میری جرنل پوری کرنے کے لیے. یہ چیزیں جو ہیں اس میں ہوتی ہیں. اس لیے یہ اگر ماں باپ یہ اپنی لڑکیوں کو, اپنی بچیوں کو آگاہ کرتے رہے کہ یہ چیزیں آئیں گی, بار بار آپ کو لا حول ولا آپ کو پڑھنا ہے, بار بار آپ کو ہر کام شروع میں اعوذ باللہ آپ کو پڑھنا ہے. اگر یہ سب ہوتا ہے تو یقیناً یہ مخلوط تعلیم, کو ایجوکیشن, وہاں پر بھی ہماری بچیاں 1% بھی 1% بھی دین سے انشاءاللہ دور نہیں ہو جائیں گی. یہ سوال محمد شفیع دیشمکھ کا ہے جو ایک MBA کے اسٹوڈنٹ ہیں. پوچھتے ہیں کالج یا اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے دوران نماز کی ادائیگی میں دشواری آتی ہے, کیا حل ہے؟ سوال یہ ایک بھائی کا ہے کہ کالج میں نماز کی پابندی یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اور دشواری آتی ہے. میں پہلے اجتماعی بات کروں گا, پھر میں انفرادی بات کروں گا, ایک انڈیویجول کی بات کروں گا. اجتماعی طور پر بامبے ساؤتھ میں ایک پولیٹیکنک ہے غیروں کا, اچھا پولیٹیکنک ہے. وہاں پر ہمارے بچے جو ہیں وہ ایڈمیشن اس لیے لیتے نہیں تھے کیونکہ وہاں پر جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے وہ لوگ بریک دیتے نہیں تھے. اس لیے ایک اچھے کالج, اچھے پولیٹیکنک میں داخلہ لینے سے بچے محروم رہتے تھے. بڑی تو میں ہوتی تھی, اور وہ کنفرنٹیشن وہاں پر ایسا تھا, ٹکراؤ ایسا تھا کہ مینجمنٹ جو ہے کالج کا وہ اکثر نوٹس بورڈ پہ لکھتا تھا کہ جمعہ کو غیر حاضر نہیں رہنا ہے, ورنہ ایسا ویسا یہ وہ سب. اب ٹکراؤ کی پالیسی اپنائیں, ویسا معیاری اپنے پاس پولیٹیکنک بنائیں, اگر نہیں ہے تب تک ہم نے مشورہ دیا وہی پاس والی ایک مسجد کو کہ آپ کے یہاں پر جمعہ کی نماز 1:30 بجے کی ہوتی ہے, اگر آپ اس کو 2:15 بجے کرتے ہیں تو یہ پولیٹیکنک کے سارے بچے وہاں پر جو ہیں وہ نماز ادا کر سکتے. الحمدللہ اس طریقے سے وہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹکراؤ ہوئے کرنے کے بجائے کہ انہیں جو بریک مل رہا ہے گارنٹی کے ساتھ میں 1 سے 2 بجے تک کا, تو اس میں یا 2 بجے کے بعد والا جو بھی ہے, تو اس میں جمعہ کی نماز
کو جو ہے وہ 15 منٹ آدھے گھنٹہ اس کا خطبہ وہاں بڑھائیں. ایک طریقہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے مسجدوں کے ٹرسٹیوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے ہم کو جا بجا لینے پڑیں گے تاکہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم سے جڑے رہتے ہوئے دین سے بالکل نہ کٹ جائیں. اب آتی ہے بات انفرادی طور پر. سن لیجئے، ایکچولی نماز جو ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ماں باپ پہلے اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ کی گارنٹی ہے، ریٹن گارنٹی، کہ بھئی جو چیز، ورنہ کیا چیزیں روک سکتی ہے. سائنس کو پوچھ لیجیے، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سائنٹسٹ، پہ آپ کے پاس کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول بنی ہے کہ اس سے ذہن بھٹکنے سے رہ جائے گا، اس سے بچوں کے جو ہیں وہ دماغ میں خرافات نہیں آ جائیں گے؟ کوئی کیپسول، کوئی ٹیبلٹ، کوئی انجیکشن بنا ہے ایسا؟ سائنس کو پوچھ لیجیے، سائنسدان جو ٹاپ موسٹ سائنسدان سب سے پوچھ لیجیے، کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ کیپسول اور ٹیبلٹ ہے، اور اس کیپسول اور ٹیبلٹ کا نام ہے نماز. وہ ہمارے پاس میں ہے. تو ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے، صحیح تربیت کے لیے، صحیح طریقے سے ان کو آگے بڑھنے کے لیے نماز کا یہ ہتھیار جو ہے وہ بار 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 ہم کو استعمال کرتے رہنا چاہیے. اور اس لیے اس کی تکرار ہے 5 ٹائموں کی، وہ کرتے رہنا چاہیے. بچوں کی مکمل شخصیت سازی کے لیے نماز سے بڑا ہتھیار اور کوئی نہیں ہے. جا بجا اس کا ذکر ہے نماز کا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 43 میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 31 میں. اس کے علاوہ کئی جگہوں پر اس کا ذکر آتا ہے. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 79، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132. کئی جگہوں پر اس کا ذکر ہے. سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20. کئی جگہوں پر ذکر ہے کہ نماز کے کیا فائدے ہیں، نماز کی کیا افادیت ہے. تو یہ جب آپ کالج میں جا رہے ہیں، کالج کی بڑے بڑی کتابیں، ہزاروں روپے کی کتابیں لے کر، سارے انسٹرومنٹس لے کر، ہزاروں روپے کی فیس بھر رہے ہیں. فیس تو اب لاکھوں میں بھی بڑھ گئی ہے. یہ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی فیس 1.5 لاکھ سے کم نہیں ہے ہر سال کی. ایسے لاکھوں روپیوں کے ساتھ میں جا رہے ہیں اللہ کے لیے. اس بستے میں والدین یہ ایڈوائز لکھ کے ڈالیں کہ ہر حالت میں نماز کی پابندی کرو. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے کی مکمل شخصیت سازی کے لیے نماز جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اس کا استعمال جو ہے زندگی بھر مرتے دم تک ہمارے بچوں کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.